willing to take all actions, whatever we can do to help people of Afghanistan. And for that, the cabinet has decided today that we will send a sufficient amount of wheat and rice to Afghanistan. Also, we are taking measures through which Afghanistan's import to Pakistan can be eased out. We have slashed all taxes on Afghanistan imports. We are also trying to hold an OIC, Foreign Affairs, Foreign Ministries conference in Islamabad that is likely to be held next month, where we will appeal to the Muslim Ummah to come together and help people of Afghanistan. Likewise, the interim Foreign Minister of Afghanistan is due in Pakistan day after tomorrow. We are working closely with the Afghan authorities, and this catastrophic situation in Afghanistan needs to be averted. Pakistan has warned even before that situation in Afghanistan is melting down and people of Afghanistan will be the ultimate sufferer. So we yet again like to make an appeal. The cabinet has made an appeal today to the people of the world and also especially to the Muslims, the people of the Muslim countries, that we must come together and help Afghanistan. Otherwise, obviously, the things are getting precarious, things are getting out of hand, and especially the children are suffering. So our concerns are already there and we just want to emphasize on that. इसके साथ साथ यहाँ पे ये भी मैं आपको बता दूं कि काबीना ने आज एक खसूसी फंड कायम करने का फैसला किया है जिसमें पाकिस्तान के लोग मदद कर सकेंगे बराह रास्त अफ़गानिस्तान के लोगों की. हम चाहते हैं कि एक ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट जो है वो वहाँ पे जारी रहे और जिस तरह से हम देख रहे हैं, देखिए वहाँ पे बच्चों को बेचा जा रहा है सिर्फ आटे के लिए, चावल के लिए, और ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं और दुनिया को भी उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए. और इंशाल्लाह पहले हम यहाँ पे मुसलमान वज़राए ख़ारजा की कॉन्फ्रेंस जो है उसमें और भी अमूर होंगे और उसमें अफ़गानिस्तान का ये जो मामला है उसके ऊपर गौर करेंगे. और उसके साथ साथ परसों अफ़गानिस्तान की जो बुरी हुकूमत के वज़ीर ख़ारजा हैं वो पहुँच रहे हैं और उनके साथ भी हम ये जो ह्यूमन क्राइसिस है उसके ऊपर बात करेंगे. इसका जो द प्राइमरी रीज़न दैट लेड टू द अफ़गानिस्तान प्रेजेंट सिचुएशन इज़ द assets of Afghanistan are freezed, they are not been released. Likewise, the dependence of Afghanistan was on the foreign aid. Right now there is no aid, so the whole Afghanistan economy has melted down. So we have to have some kind of reprieve for the people of Afghanistan. And now the situation is that during the past terms, most of Afghanistan were living on $1.90 a day when the Kabul fell. And now, by the middle of 2022, the United Nations is saying that the total income will actually make half of that. So you can imagine the poverty that people of Afghanistan are actually suffering, and the kind of environment that has now have been faced by the people of Afghanistan. इसके साथ साथ जो हमने जो आज फैसले किए हैं उनमें एक तो जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि हम चावल और गंदम जो है वो अफ़गानिस्तान को भिजवा रहे हैं. उसके साथ साथ हमने जो अफ़गानिस्तान के साथ जो हमारी तजारत में जो टैक्सेस थे वो हमने सारे ख़त्म कर दिए हैं, माँ सिवाय एक टैक्स के जो कि हमारा जो सेब है वो वहाँ से डंप हो रहा था, जिसकी वजह से अफ़गानिस्तान के पास इस वक्त सरप्लस सेब नहीं है. वो ईरान से बाकी जगहों से सेब आ रहा था, उसकी वजह से हमारा थोड़ा प्रॉब्लम जो है वो चल रहा था. बाकी सारी जो है वो हमने उनके जो ट्रेड के ऊपर जो भी टैक्सेस थे अफ़गानिस्तान से वो हमने ख़त्म कर दिए हैं. इसके साथ साथ जो बाकी अहम फैसले हैं उसमें कल आपको मालूम है कि हमारा जो इस वक्त असम्बली का इजलास हो रहा है उसमें वज़ीर-ए-आज़म साहब ने हदायत की है कि मेंबरान जो हैं वो अपनी हाज़िरी यकीनी बनाएं और इस वक्त जो इम्पोर्टेंट लेजिस्लेशंस जो आनी है हमारी इस वक्त
پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن میں ان کے اوپر جو ہے وہ بات ہوئی ہے کہ ان کو جو ہمارے ممبران ہیں ان کی حاضری یقینی ہو تاکہ ہم یہ الیکٹورل اور دوسرے جو قوانین ہیں ان کو منظوری جو ہے وہ پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن میں پریزنٹ کی جا سکے۔ وزارت سائنس ٹیکنالوجی اور نیشنل فوڈ سیکیورٹی میں سی ای او اور ایم ڈیز کی خالی اسامیوں کی تقرری کا جائزہ لیا گیا ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی میں اس وقت 6 اسامیاں خالی ہیں اور اسی طرح سے جو فوڈ سیکیورٹی ہے اس میں 5 اسامیاں جو ہیں وہ خالی ہیں۔ دونوں منسٹریز کو ہدایت کی گئی ہے کہ ان اسامیوں کو جلد پوری کرنے کے لیے اقدامات جو ہیں وہ کیے جائیں۔ اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کرمنل پروسیکیوشن سروس ایکٹ 2021 جو ہے اس کی یہ پیش کیا تھا انٹیریئر نے، لیکن اس کی کابینہ پہلے ہی منظوری دے چکی تھی۔ لا منسٹری کا جو ایک لا ریفارم پورا آیا تھا اس میں یہ منظوری ہو چکی تھی، لہٰذا اس کو جو ہے وہ ڈیفر کر دیا گیا ہے اور اب جو لا منسٹری کا جو پرپوزل ہے اوور آل اس کے ساتھ جو ہے وہ آگے جو ہے وہ جائے گا۔ اس کے مقصد اس کا یہ ہے کہ اسلام آباد میں بھی پروسیکیوشن سروس ایک قائم کی جا سکے جیسا کہ باقی صوبوں میں ہے۔ بین الاقوامی منڈی میں گیس اور آر ایل این جی کی قیمتیں بڑھنے کے پیش نظر اور گیس کے غیر قانونی استعمال کے روکنے کے لیے کابینہ نے کیپٹیو پاور پلانٹس کے لیے گیس کا نرخ $6.5 سے بڑھا کر $9 فی ایم بی ٹی یو کر دیا ہے۔ ایکسپورٹ سیکٹر کے باقی یونٹس کے لیے آر ایل این جی کے نرخ $6.5 فی ایم ایم بی ٹی یو برقرار رہیں گے۔ قیمت کا اطلاق 15 نومبر 2021 سے لے کے 31 مارچ 2022 تک ہوگا۔ یہ میں تھوڑا سا سمجھا دوں۔ کابینہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو ہماری کچھ انڈسٹری جو ایکسپورٹ کر رہی ہے ان کے پاس کیپٹیو پاور پلانٹ ان کو گیس جو ہے وہ سستی کر دی۔ اس وقت باقی گیس جو ہے وہ تقریباً 11 سینٹ کے اوپر ہے۔ ہم نے جو ایکسپورٹ سیکٹر کا یہ جو خاص سیکٹر تھا اس کو ہم نے 6.5 سینٹ کے اوپر کر دی۔ اب ہوا یہ کہ جب گیس کو 6.5 سینٹ کے اوپر کیا گیا تو بجائے گیس استعمال کرنے کے اس سیکٹر نے اس سے بجلی بنانی شروع کر دی اور وہ بجلی استعمال ہونا شروع ہو گئی کیونکہ بجلی سستی پڑتی تھی۔ اب بجلی کا پرابلم یہ ہے کہ ہمارے پاس پہلے ہی بہت ایکسیس بجلی ہے اور اگر یہ پلانٹس جو ہیں یہ گیس کی جو ان کو سبسڈی دی گئی یا گیس میں جو رعایت دی گئی اس کو مس یوز کریں گے بجلی بنانے کے لیے تو پھر اس سے پاور منسٹری جو ہے وہ پہلے ہی دباؤ میں ہے، اس کے اوپر دباؤ اور بڑھ جاتا ہے۔ لہٰذا اس انوملی کو دور کرنے کے لیے ہم نے یہ کیا ہے کہ فی الحال 3 مہینوں کے لیے جب ایک کرائسس ہے یہاں پہ گیس کا، پھر ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے ڈومیسٹک میں پہلے ہی ہماری تقریباً اس وقت 9% جو ہے سالانہ جو ہمارے گیس کے ذخائر ہیں وہ ڈپلیٹ ہو رہے ہیں، وہ کم ہو رہے ہیں، گیس تو اویلیبل نہیں۔ اور دنیا میں بھی آپ کو معلوم ہے کہ گیس کا ایک بہت بڑا کرائسس آیا ہوا ہے یو کے جیسے ملک میں جہاں گیس کی قیمت میں 500% بھی اضافہ ہوا ہے۔ تو اس کو فی الحال اس مس یوز کو روکنے کے لیے ہم نے یہ کیا ہے کہ اس سیکٹر سے یہ رعایت جو ہے وہ 31 مارچ 2022 تک جو ہے وہ واپس لی گئی ہے۔ مارچ کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ گیس کا کرائسس ہمیں امید یہی ہے کہ تھوڑا ایز آؤٹ ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد یہ چیزیں جو ہیں اس کو ہم دیکھ لیں گے۔ اس کا میں یہاں پہ یہ واضح کر دوں کہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے گھریلو جو صارفین ہیں ان سے، اور یہاں پہ یہ بات بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے گھریلو صارفین جو گیس استعمال کرتے ہیں وہ صرف 27% ہیں پاکستان کا۔ 77% لوگ جو ہیں وہ سلنڈر کی گیس استعمال کرتے ہیں اور یہ جو صارفین ہیں جو 27% ان کو بہت بڑی سبسڈی ان 77% لوگوں کی طرف سے مل رہی ہے جن کو یہ گیس نہیں مل رہی۔ یہ گیس جو یہاں پہ شہروں میں استعمال ہو رہی ہے اس کے پیچھے بہت سارے جو لوگ ہیں وہ 77% لوگ جن کو گیس نہیں مل رہی ان کے پیسے بھی ایکچولی وہی لوگ دے رہے ہیں چونکہ ان کو گیس بہت سستی مل رہی ہے۔ اتنی سے سستی گیس دنیا میں کہیں پہ نہیں ہے جتنی پاکستان میں۔ اسی طریقے سے اور جب بھی آپ بات کرتے ہیں کہ باقی 77% کا بھی خیال ہونا چاہیے تو یہاں پہ بھی میڈیا میں ایک شور مچ جاتا ہے کہ جی یہ گیس بھی بڑھا دی وہ بھی کر دی۔ گیس ہے، تیل ہے، عالمی مارکیٹ سے جڑے ہوئے ہیں۔ اگر ہم یہی کرتے رہیں گے کہ ہر چیز کو ہی سبسیڈائز کر کے ہم نے دینا ہے مخصوص آبادی کو تو ملک اس طرح سے اٹھ نہیں سکے گا۔ سو مجھے امید ہے کہ اس کو آگے چل کے اس کو دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے اس کو ڈیل کیا جائے گا اور کیسے اس کو ہم جو ہے وہ کریں گے۔ اس وقت بھی ہمیں جو مہنگائی کا سامنا ہے ہمارا جو میڈیا ہے اس کا رول یہ رہا ہے کہ جو بھی چیز آتی ہے اس کو ہم نے 3 گنا کر کے میڈیا پہ دکھانا ہے جس کی وجہ سے مارکیٹ سینٹیمنٹ ہی تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ صبح
ایک ٹی وی نے کہہ دیا کہ جی چینی جو ہے جی وہ مل ہی نہیں رہی ہے یا 160 کے اوپر ہے، اور وہی چینی ایئر لفٹ کے اوپر آپ ایپ کے اوپر چلے جائیں تو آپ جو ہے وہ آپ 100 روپے کے اوپر بھی منگا لیں. سو اس طرح سے جو ایک پورا ہمارا ایک دور ہے کہ نہیں سنسنی ہی 24 گھنٹے چاہیے، اس سے ہم اپنا بھی نقصان کر رہے ہیں، ملک کا بھی نقصان کر رہے ہیں. لیکن باہر یہ ایک ایشو ہے، اس کو بھی انشاءاللہ ڈیل کریں گے. جوائنٹ سیکرٹری توانائی ڈویژن احمد تیمور ناصر کی بطور عارضی مینیجنگ ڈائریکٹر نیشنل ٹرانسمیشن اینڈ ڈسپیچ کمپنی NTDC کی تعیناتی کی منظوری دی گئی ہے. یہاں پہ ایک جو NTDC کے پرماننٹ لگائے گئے تھے چیئرمین، وہ کینیڈا سے آئے تھے، انہوں نے 3 مہینے میں استعفیٰ دے دیا اور اب یہ نئے جو ہے عارضی طور کے اوپر ان کو لگایا گیا ہے اور پروسیس جو ہے وہ مکمل کیا جائے گا ان کے اوپر کہ وہ جو مستقل چیئرمین کی تعیناتی کے لیے کیا جائے گا، پروسیس کیا جائے گا. مقامی سطح پر تیار ہونے والے پنکھوں کے معیار کو بہتر کرنے اور بجلی کی کھپت کو کم کرنے کے لیے کابینہ نے پاکستان اسٹینڈرڈ کوالٹی کنٹرول اتھارٹی کی ریکمنڈیشن کے اوپر پنکھوں کو بھی مینڈیٹری لسٹ میں شامل کرنے کی منظوری دی ہے. اور سٹینڈرڈز کے اوپر اگر پنکھے بنے تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ وہ بجلی کی کم کھپت کریں گے، اور بجلی کی کم کھپت کے ساتھ ان کا سٹینڈرڈ بہتر ہوگا، جو ہم انٹرنیشنلی پھر اس کو جو ہے وہ بیچ بھی سکیں گے. مقامی سیاحت کو فروغ دینے کے لیے کابینہ نے گلگت بلتستان اور آزاد جموں کشمیر میں واقع PTDC کی املاک کو شفاف طریقے کے ذریعے نجی شعبے کو لیز پر دینے کی منظوری دی ہے، اور یہی جو منصوبہ ہے یہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں بھی ہوگا. ہمارے پاس PTDC کی بہت پراپرٹیز ہیں، ان پراپرٹیز کو اب ہم چاہتے ہیں، ایک آپ دیکھیے ایک بہت بڑا اس وقت ایک انفلکس ہے ٹورزم کا، ہر جگہ لوگ جانا چاہ رہے ہیں، اگر رہنے کی جگہ نہیں ہے، لہٰذا ہم نے یہ کیا ہے کہ جو PTDC کی جو املاک ہیں ان کو اب ہم پرائیویٹائزیشن پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ دے رہے ہیں، لیز پہ دے رہے ہیں، تاکہ وہاں پہ لوگ فیسلٹیز تیار کر سکیں اور ہمارا جو سیاحت ہے اس کو اس سے مزید فروغ مل سکے. ادارہ جاتی اصلاحات کے 28 اکتوبر 2021 کو منعقدہ اجلاس میں لیے گئے فیصلے کی توثیق کی گئی ہے اور پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن کو وزارت وفاقی تعلیم و پروفیشنل ٹریننگ کے زیر انتظام لایا گیا ہے. ECC کے 4 نومبر 2021 کے منعقدہ اجلاس میں لیے گئے فیصلوں کی منظوری دی گئی ہے. اچھا، اس میں جو سب سے امپورٹنٹ فیصلہ یہ ہے کہ ملک میں اس وقت بہت زیادہ ڈفرینٹ ہیلپ لائنز ہیں، اور ان ہیلپ لائنز کے اندر سمجھ نہیں آتا کہ اگر کوئی ایمرجنسی ہو تو کس کو فون کریں. تو اب پورے ملک میں اس جو IT منسٹری اور انٹیریئر منسٹری نے کولیبریٹ کیا ہے، پورے ملک کے اندر ایک ہی ہیلپ لائن ہوگی 911 کی. 911 جو ایک انٹرنیشنل چونکہ ایک ریکگنائزڈ ہیلپ لائن ہے، 911 کی ایک پوری ہیلپ لائن جو ہے وہ قائم کی جائے گی. آپ کو یہ باقی تمام جو ہیلپ لائنز ہیں یہ اس میں ضم ہو جائیں گی اور ایک ہی ہیلپ لائن ہوگی پورے ملک میں ایمرجنسی کے موقع کے اوپر. یہ میں سمجھتا ہوں ایک بڑا اچھا جو ہے وہ فیصلہ ہے. اسی طریقے سے جس طرح میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ECC میں جو فیصلے ہوئے ہیں افغانستان کے تجارت کے حوالے سے اس کی منظوری دی گئی ہے، اور جو ہم نے ادھر ان کو ہم اور جو ویٹ اور چاول بھیجنا چاہتے ہیں اس کی جو تفصیلات ہیں وہ چونکہ عبوری حکومت کے وزیر خارجہ آ رہے ہیں ان کے ساتھ طے ہوں گی اور وہ ہم ان کو آگے دے رہے ہیں. گندم اور چینی کی درآمد کے لیے قائم کمیٹی کی سربراہی جو ہے وہ ایڈوائزر آن فائنانس شوکت ترین صاحب کو دے دی گئی ہے. خیبر پختونخوا کے تیل اور گیس پیدا کرنے والے اضلاع میں گیس نیٹ ورک میں توسیع کی سفارش کی گئی. برآمدات میں اضافے کے لیے وزارت کامرس نے اسٹریٹجک ٹریڈ پالیسی فریم ورک 2020-25 کی منظوری کی سفارش کی ہے، اور اسی طرح سے ورلڈ فوڈ پروگرام کے تحت ہنگامی صورتحال کے پیش نظر ہم نے افغانستان کو آٹا برآمد کرنے کی منظوری جو ہے وہ دی ہے. کابینہ نے سیکیورٹیز اینڈ فیوچر مارکیٹس بل 2021 کی اصولی منظوری دی ہے. یہ ایز ٹو ڈو بزنس کی طرف جو ہے وہ ایک اہم قدم ہوگا، اور اب یہ جو کابینہ کی کمیٹی ہے قانون سازی کی اس میں جائے گا. اسی طریقے سے جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ خیبر پختونخوا اور پنجاب میں ہم نے PTDC کی جو املاک ہیں ان کو لیز کرنے کی منظوری دی ہے. سندھ اور بلوچستان کو بھی ہم نے یہ کہا ہے، بلوچستان نے کہا ہے کہ اس پہ ہم حتمی فیصلہ جو ہے وہ کریں گے. ہم PTDC صوبوں کو دینا چاہتے ہیں تاکہ وہ اس کو آگے لیز آؤٹ کر کے معاملات جو ہیں چلے. اسی طرح یہی پیشکش ہم نے سندھ حکومت کو بھی کی ہے، اور سندھ حکومت سے بھی ہم یہ کہیں گے کہ وہ PTDC کی جو پراپرٹیز ہیں وہ سندھ حکومت لے لے
اور اس کو ڈیولپ کروائے پھر عام آدمی کے لیے. سندھ میں جو پراپرٹیز عام طور پہ جاتی ہیں وہ الحمدللہ بعد میں دبئی میں بھی نکلتی ہیں, لیکن فور اے چینج کوشش کر لیتے ہیں ان سے بھی کہ یہ پراپرٹیز کو آپ اگر مہربانی کریں تو ڈیولپ کر لیں. ڈاکٹر سیف الدین جنیجو صاحب کو ایکسپورٹ پروسیسنگ زونز اتھارٹی یعنی افزا کا چیئرمین جو ہے وہ لگایا گیا ہے. اسی طریقے سے افغانستان کے ساتھ پاکستان ٹریڈ ایگریمنٹ 2010 میں 6 ماہ کی توسیع جو ہے وہ کی گئی ہے, اور میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کا ڈائریکٹر جنرل جو ہے وہ تعینات کیا گیا ہے. یہ تھے جی آج کی کابینہ کے معاملات. جی مظہر. پہلی میں پوچھنا چاہوں گا کہ پاکستان میں پہلے آٹا مہنگا ہو رہا ہے, لوگ پریشان ہو رہے ہیں, تو کتنی گندم اور کتنا چاول جو ہے یہ آپ افغانستان بھیجنا چاہ رہے ہیں. دوسرا زیادہ امپورٹنٹ کوشچن سر یہ ہے کہ مینسٹریم میڈیا اور سوشل میڈیا ایک طوفان برپا ہے سر, اور مارچ کا مہینہ بڑا امپورٹنٹ قرار دیا جا رہا ہے. کبھی کہا جا رہا ہے جی کہ پہلے کون جائے گا, بعد میں کون جائے گا, عجیب و غریب قسم کی گفتگو ہو رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ تو گورنمنٹ کے ترجمان بھی ہیں, آپ کی طرف سے آنے والی بات جو ہے اپوزیشن کو کافی حد تک کلیئر کر سکے گی. واٹ از دا اسٹیٹس آف دا گورنمنٹ ایٹ دا مومنٹ سر؟ دیکھیں میں نے تو کل بھی یہ بات کہی تھی کہ اپوزیشن نے پہلے 2 سال پورا زور لگا لیا تھا ہمیں فارغ کرنے کے لیے, ہم تگڑے نکلے نہیں گئے. اب آخری جو حصہ ہے حکومت کا 2 سال رہ گئے ہیں. 1 سال کے بعد تو آپ کو پتہ ہے اگلے الیکشنز جو ہیں وہ سال سوا سال بعد جو ہے وہ شروع ہو جانے ہیں. تو ابھی اپوزیشن کو 1.5-2 سال اور صبر کرنا پڑے گا, اور اس کے بعد 5 سال پھر صبر کرنا پڑے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس دیکھیں یہ تو سارے ایک بھانمتی کا کنبہ ہے, نہ کسی کے پاس, نہ ان کے پاس کوئی لیڈر ہے, نہ پروگرام ہے, اور ان کی ہر وقت سازشوں سے نہیں آپ کر سکتے. پہلے میں اپوزیشن کو مشورہ دوں گا اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا سیکھیں. ہر وقت سازشیں کر کے آپ کامیاب پہلے بھی نہیں ہوئے, اور ہر وقت یہ کوئی 90 کی دہائی تو نہیں ہے کہ آپ ہر وقت وہی اسی کام میں لگے رہیں. سو انشاءاللہ تعالی حکومت جو ہے وہ مستحکم بھی ہے, اور اگلے 2-3 مہینوں میں یہ جو ایک طوفان اٹھایا گیا ہے مہنگائی کا یہ بھی جو ہے وہ سیٹل ڈاؤن ہو جائے گا. تو انشاءاللہ ہم 2023 میں الیکشن کی طرف جائیں گے. افغانستان کا جو کوانٹیٹیز ہیں وہ جس طرح میں نے عرض کیا کہ چونکہ ان کے وزیر خارجہ آ رہے ہیں تو ہم 2-3 دن میں یہ ڈیسائیڈ کریں گے. جی سر, میں جاننا چاہ رہا تھا کہ پاکستان کی حکومت پاکستان کی جو TTP کے ساتھ مذاکرات ہوئے ہیں اس حوالے سے اس سیز فائر جو ہوا ہے اس کی کن کنڈیشنز پہ یہ سیز فائر ہوا ہے, اور سیکنڈلی کچھ ایسی اطلاعات بھی تھی, خبریں تھی کچھ کہ پاکستان شاید کچھ TTP کے پرزنر ریلیز کرنے جا رہا ہے, تو ان اطلاعات میں کوئی صداقت ہے؟ سر سپلیمنٹری لے لیں میرا انڈیپینڈنٹ سے سر یہ بتائے گا کہ جو مذاکرات کیے جا رہے ہیں حکومت پاکستان اور طالبان کے درمیان میں, جو مذاکراتی کمیٹیوں میں کون کون شامل ہے, اور یہ کہ کس قانون کے تحت یہ عام معافی کا اعلان کیا جائے گا جو کہ انوالو تھے 70,000 پاکستانیوں کے تحت؟ ٹھیک ہے, میں آپ کو تھوڑا اس پہ دوبارہ بتا دیتا ہوں. آن TTP, even yesterday I made a statement and it was very clear that the negotiations or the talks those are going on with TTP will be under the purview of Pakistan's constitution. So all the groups who we are talking to have to respect Pakistan constitution and Pakistan's legal framework. And as far as the nature of the talks is concerned, we are very clear about that as well. We believe that there are certain groups. Obviously, TTP is not one group. They comprise on several groups. So there are ideologues. There are people who have legitimate grievances against probably us. There are people who have joined who took this course under compulsions. But all of them are Pakistanis. So the state of Pakistan wants to give its citizen a chance. If all of them or some of them or part of them wants to come back and they they express their allegiance to the Constitution of Pakistan, they undertake to respect the law of Pakistan, obviously we will give them a chance. So as far as the talks are concerned, as you know that yesterday even the Tehreek-e-Taliban Pakistan issued a proclamation through which they announced ceasefire in Pakistan. And ultimately,
The wars are fought primarily to bring peace. Wars are not there for ultimate time. You have to conclude wars. So our point of view is that right now Pakistan must talk from the position of strength, and at the moment we believe that after this change in Afghanistan, where the Afghanistan authorities also requested us to get into negotiations with, they want us to negotiate a deal with the TTP, and we believe that they have good intentions towards Pakistan. We believe that the new authorities in Afghanistan want peace in Pakistan, and in their efforts we would like to help them. And also this the phenomena that war should continue for infinite, that is obviously something that we need to discourage, and we want peace in these areas, and peace is obviously possible through talks, and this is what we are trying to achieve. इतनी डिटेल्स जो हैं वो अभी उसके ऊपर जाना सही नहीं होगा. अभी तो जिस तरह से मैंने आपको कल बताया था कि सीज फायर की बात हुई है. पहले तो सीज फायर होगा तो फिर आगे देखेंगे ना कि क्या जो है वो आगे बातचीत चलती है, कैसे आगे चलती है. इसमें जो नेगोशिएशंस होंगी उसमें मुकामी लोग जो हैं उनको भी शामिल किया गया है, और जो मुकामी लोग जो मुतासर हुए हैं इस वॉर से उनको भी जो है वो उसमें हिस्सादार बनाया जाएगा. सो ये नहीं है कि ये देखिए अल्टीमेटली यहाँ पे एक बहस हो रही है बार बार. रात को भी मैं देख रहा था कि कई दफ़ा टेलीविज़न के ऊपर मिक्स कर देते हैं. देखिए टेलीविज़न के स्टूडियो में बैठ के तो एक बात करना एक अलहदा बात है, लेकिन जो लोग अल्टीमेट सफ़र कर रहे हैं, जिनके रोज़ाना बम धमाके हो, पाकिस्तान की फ़ौज से ज़्यादा किसने ज़ख्म खाए हैं इस जंग में? 8,000 लोग तो शहीद फ़ौज के हुए हैं. सो इसी तरीके से बहुत सारे जो कबायली इलाके के लोग हैं, जो फॉर्मर, उनके लोग जो हैं वो शहीद हुए हैं. अल्टीमेटली आपने एक ऐसी सेटलमेंट की तरफ जाना है जिसमें अब इसमें ये जो है ये तो 20 साल लड़ाई रही है. जो बच्चे पैदा हुए थे वही जवान हो गए, जो नस्ल एक पूरी बदल गई है. वहाँ पे औरतें हैं, बच्चे हैं, उनका क्या कसूर है अगर उनके वालिद या उनके दादा या उनके बड़े भाई वो लोग जंग में शामिल थे? तो अब तो एक पूरी नस्ल बदल गई है. तो ये तो नहीं हो सकता कि हम स्टेट जो है वो परपेचुअल जंग तो नहीं करती. सो जो लोग अभी पाकिस्तान के साथ उनके हमारे आइन को मान के, कानून को मान के आना चाहते हैं, जाहिर है कि हम उन्हें ये मौका देना चाहेंगे. सर अफगानिस्तान फेस कर रहा है ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर, और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जब भी इसकी बात की उन्होंने हमेशा हवाला दिया कि इसका जो बराह रास्त असर होगा वो पाकिस्तान पर पड़ेगा. तो सर अगर वहाँ पर सिचुएशन इतनी वर्स्ट होना स्टार्ट हो चुकी है तो क्या बॉर्डर पर हमारी जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर है वहाँ पर भी सिचुएशन जो है वो वर्स्ट होना शुरू हो गया, और जो कॉन्सिक्वेंसेज जिनके प्राइम मिनिस्टर बात करते थे क्या वो स्टार्ट हो चुके हैं? वो किस तरह के कॉन्सिक्वेंसेज हैं सर? नहीं देखिए ना, हमारा दो मसले हैं. एक तो देखिए कॉन्सिक्वेंसेज की बात नहीं है, वो इंसान है. मतलब 2 करोड़ 30 लाख बंदे जो हैं उनको वो अगर भूख का सामना कर रहे हैं तो बहैसियत इंसान, बहैसियत मुसलमान, बहैसियत हमसाए हमारा दिल तो दुखी होगा ना. मुझे आप बताएं, रात को अगर आप CNN की या उनकी फिल्में देखें जिसमें छोटी बच्चियों को फरोख्त किया जा रहा है, आप मुझे बताइए ये इसको सियासत को छोड़ दें, इसको कि ये अफगानिस्तान का होगा, ये होगा. हम लोग पहले इंसान हैं. हम ये जो चीज़ें वहाँ पे हो रही हैं देख रहे हैं, किसका जो है वो दिल जो है वो इसके ऊपर नहीं रोएगा. सो हमारा पहला जो एक नुक्ता नज़र था वो ये था, हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि अफगानिस्तान अथॉरिटीज़ को हम कह रहे हैं कि जी आप इंक्लूसिव हुकूमत बनाएं, और हम कह रहे हैं ताजिक को, उज़्बेक को, आप इन लोगों को गवर्नमेंट्स में शामिल करें. इंटरनेशनल दुनिया को हम ये कह रहे हैं कि ये जो अफगानिस्तान में हुकूमत को आप छोड़ें, लोगों के साथ तो खड़े हों. जो वहाँ पे लोग जिस मिजरी, जिस तकलीफ, जिस दुख, जिस भूख का सामना कर रहे हैं उसमें को दुनिया उनका तो साथ दे, और इस्लामी मुल्क तो जो हैं वो इकट्ठे हों और उनका साथ दें. सो हम दोनों तरफ हम चाहते हैं कि अफगानिस्तान की हुकूमत एक इंक्लूसिव हुकूमत हो. हम उनको अभी तक तस्लीम नहीं कर रहे हैं. हम कह रहे हैं कि रीजनल जब ताकतें मिलेंगी तो हम तस्लीम करेंगे, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि सियासत तो होती रहेगी,
وہاں پہ حکومت کابل میں ہو کیا ہے کیا نہیں ہے، انسانوں کے ساتھ تو کھڑے ہو نا. وہاں پہ سارے جو بچے ہیں ان کا کیا قصور ہے، وہاں پہ جو نہتی عورتیں ہیں ان کا کیا قصور ہے، تو ان کا ساتھ دینے کے لیے پہلی ہماری اسٹریٹجی یہی ہے کہ ہیومینٹیرین ایڈ افغانستان کو جائے، باقی چیزیں انشاءاللہ وہ کرتے رہیں گے. سر یہ فرمائیے گا کہ TLP کے معاملے کے اوپر جو بھی حکومت نے قلم تنظیم کو نکالا، جو آپ کے اتحادی ہیں ان کا یہ تقاضا ہے کہ ان کے دفاتر کھولے جائیں، اور باقی دیگر جو مذہبی پارٹیوں کو قلم کرا دی جا چکی تھی ان کا بھی تقاضا ہی سامنے آ رہا ہے. سمجھتے ہیں اس کے اوپر کیبنٹ میں کوئی بات ہوئی اور گورنمنٹ کا کیا رائے ہوگا اس کے اوپر؟ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہے وہ بتا سکیں گے کہ ان مطالبات کے اوپر، چونکہ انہوں نے نیگوشیٹ کیا ہے تو وہی بہتر بتا سکتے ہیں کہ اب ان کا موقف کیا ہے. نسیم صدیقی صاحب آپ طرف سے. مرزا صاحب اس وقت سب سے بڑا کرائسس جو ہے وہ چینی کا نظر آ رہا ہے، اور کل نواز اظہر صاحب نے پریس کانفرنس کی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ سندھ میں جو 15 اکتوبر کو شروع ہونی چاہیے تھی ٹریشنگ وہ ابھی تک شروع نہیں ہوئی، تو اس سے کرمنل افینس بھی بنتا ہے. تو اس پہ کوئی کیبنٹ کے اندر بات ہوئی کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا؟ دوسرا یہ کہ PDM کے لانگ مارچ کو کیسے دیکھتے ہیں، اور سنا یہ بھی ہے کہ نواز شریف صاحب دسمبر میں واپس آ رہے ہیں. دیکھیے جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ نواز شریف صاحب دسمبر میں کیوں، وہ اسی مہینے واپس آئیں. ہم تو چاہتے ہیں کہ اپنی کوئی کمٹمنٹ چلیں پوری کر لیں، اور شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کو چاہیے کہ وہ، انہوں نے کہا ہوا ہے نواز شریف صاحب کو واپس لائیں، اور ان کو واپس لانا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو PDM کا مارچ ہے یہ ہر سال ہوا ہے. یہ پہلے سال حکومت آئی تھی اس وقت، اس کے بعد اگلے سال یہ اپنا جتھا لے کے آ گئے، اس کے بعد پھر انہوں نے ایک شروع کر دیا، اب یہ پھر انہوں نے شروع کر دیا. سو یہ ان کی ایک ونٹر ایکٹیویٹی ہے آپ سمجھیں. فضل الرحمان صاحب چونکہ سردیوں پہ تھوڑے سارے جو ہے وہ ان کو لگتا ہے کہ ذرا گرمی جسم میں چاہیے، تو یہ ایسے ہی ان کا ایک بہانہ ہے کہ ذرا دوڑ شوڑ لگانے کا، تو لگا لیں، کوئی پرابلم نہیں. سندھ میں شوگر مل کا کرائسس، شوگر کا کرائسس انشاءاللہ چند دنوں میں آپ دیکھیں گے دوسری وجہ. وفاقی وزیر اطلاعات چودھری فواد حسین کابینہ اجلاس کے بعد میڈیا بریفنگ دے رہے تھے. انہوں نے کہا کہ حکومت کو مہنگائی کا